बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बिलाखिर उस सबब का पता चल गया, यानी उस राज का पता चल गया जिसके तहत जो है इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया था। यानी इतना बहुत अहम तरीन सबूत है, और इतना अहम सबूत है कि आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि आम इंतखाबात का शेड्यूल, आम इंतखाबात किस तरह हो सकते हैं या कब हो सकते हैं, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात का क्या मामला है। इसके अलावा जो बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा हैं, उन्होंने इमरान खान को आसिफ जरदारी पर इल्ज़ाम आयद करने के हवाले से इंतहाई सख्त जवाब दिया है। वो जवाब क्या है, लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले हम बात करेंगे कि मरियम नवाज वापस पहुंच चुकी और उनका आलीशान इस्तकबाल किया गया अपना इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर, और इसकी भी तफसीलात हम शामिल करेंगे। आपसे इल्तमास है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इमरान खान ने जिन सबूतों या जिन मामलात की बुनियाद पर आसिफ अली जरदारी पर उन्हें कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया है, उसके सबूत क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन कल आखिर हुआ ऐसा क्या था। एक ही वक्त में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, और 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुराद सईद की, एक थी साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की, और एक थी इमरान खान की। और इन तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंसों में एक चीज जो थी वो एक ही थी, वो थी कि आसिफ अली जरदारी इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते हैं, और एक प्लान सी मुरतब किया गया है, और आसिफ जरदारी ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग की है। अब ये कोई मामला मजाक नहीं है, ये इंतहाई 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 अहम मामला है। और ये मामला यकीनन इमरान खान ने और साबिक वजीर दाखिला ने और साबिक वफाकी वजीर ने अगर ये इल्ज़ाम आयद किया है तो यकीनन इनके पास इंतहाई अहमियत के जो हामिल शवाहिद और सबूत मौजूद होंगे, और हवा में तीर इन्होंने भी नहीं छोड़ा होगा। एक तो आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम आयद किया गया, साथ में उसको नथी किया गया आईएसआई को। अब आईएसआई और आसिफ जरदारी का आपस में क्या मामला है, ये हैरान कुन बात है। तो बहरहाल इससे आपको याद होगा नाजरीन कि मुराद सईद वो शख्स है जिसने नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के बाद इल्ज़ाम आयद किया था कि वो सब जानते हैं, वो जानते हैं कि अरशद शरीफ को कत्ल किसने करवाया, और उसके पास इंतहाई ठोस शवाहिद और ठोस सबूत मौजूद हैं। और अगर चीफ जस्टिस कोई कमीशन बनाते हैं या कोई भी उन तहकीकात के हवाले से कमीशन बनता है तो वो उस कमीशन के रूबरू पेश होकर वो शवाहिद पेश कर देंगे। लेकिन बदकिस्मती से कमीशन इस वक्त तक मुराद सईद को मुतअद्दिद मरतबा बुला चुका, लेकिन मुराद सईद न तो खुद पेश हुए ना ही कोई शवाहिद सामने आए। अब रहा सवाल शेख रशीद का। अब शेख रशीद साहब जो है वो अव्वल तो आपको पता है कि वो मेरे ख्याल में कि उनके अंदर किसी नजूमी की आत्मा है, और वो भी ऐसा नजूमी जो झूठा नजूमी, यानी हमेशा वो मीडिया में रहने के लिए या जो है वो अपना एक सनसनी फैलाने के लिए ऐसे ऐसे बयान दागते हैं कि मतलब उनका बस चले ना तो बैठे बैठे आपको अचानक से बोल देंगे इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, और इंडिया ने पाकिस्तान पर या पाकिस्तान ने इंडिया पर एटमी हमला कर दिया। इस तरह की बातें करने से भी वो नहीं मतलब बाज आ सकते। लेकिन उन्होंने क्यों बात की, बात ये है। और इसके अलावा यकीनन इमरान खान ने सिर्फ मुराद सईद और शेख रशीद के कहने पर तो इतना बड़ा इल्जाम आयद नहीं किया होगा। अब इस मरहले पर यानी वो जो सबूत है जिस बुनियाद पर इमरान खान ने ये इल्जाम आयद किया है, उसकी निशानदेही खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो वजीर खारजा हैं, उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं उन ट्वीट्स में किए, वो मैं आपको बताता हूं कि वो सबसे बड़ा इंकशाफ कौन सा है। तो इस मरहले पर होना ये चाहिए कि हुकूमत एक कमीशन तश्कील दे, और वो कमीशन इस जो है वो मामले को देखे, और इमरान खान, शेख रशीद और मुराद सईद को
طلب کرے یا ان کے پاس جو ہے وہ ان سے رجوع کرے یا ان کے پاس جائے اور ان سے وہ شواہد حاصل کرے کہ ISI اور آصف زرداری عمران خان کو قتل کیوں کروانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ عمران خان اور اس کی تنظیم PTI دہشت گردی کی سہولت کار رہی ہے، خیبر پختونخوا میں TTP کی سہولت کار رہی ہے، اور جنرل فیض کی چیف اپنا پشاور میں کور کمانڈر کی تعیناتی کے بعد طالبان کے حوالے سے، اور جب وہ ISI چیف تھے تو طالبان کے حوالے سے ان کے کیا معاملات تھے، کس طرح کے معاملات تھے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور عمران خان، جس طرح کل میں نے کہا کہ وہ کتنے جو ہے وہ دہشت گردوں کو خیبر پختونخوا لے کر آئے اور خود انہوں نے اعتراف کیا کہ ان میں سے ملیٹنٹس کتنے تھے، تو اس کے بعد اس طرح کا الزام آصف زرداری پر عائد کرنا یہ حیران کن ہے۔ تو یقیناً جو ہے وہ ایک آصف زرداری سابق صدر ہے اور سابق وزیر اعظم کے شوہر ہیں اور وزیر خارجہ کے والد ہیں اور ایک پارٹی کے سربراہ ہیں اور رکن قومی اسمبلی ہیں، تو یہ الزام کوئی مذاق نہیں ہے اور نہ ہی حکومت کو اس الزام کو ہوا میں اڑا دینا چاہیے، کیونکہ خدا نہ خواستہ کل اگر عمران کو کوئی بھی دہشت گرد آرگنائزیشن نشانہ بنائے تو اس کا الزام آصف زرداری پر آ سکتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اس طرف جاؤں کہ انتخابات کب ہوں گے یا کیا ہوگا، میں جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی حوالے سے، یعنی آصف زرداری اور عمران خان کے معاملے پر بلاول بھٹو زرداری نے مختلف 6 ٹویٹس کی ہیں، یعنی انہوں نے اپنا ایک آفیشل اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اب انہوں نے اپنے ٹویٹس میں کیا کہا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کے نام لے کر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے دہشت گرد تنظیموں نے ان کا نام لے کر ان کو دھمکیاں دی، یعنی خط لکھا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ خط میں نے دیا بھی تھا، اور اگر اس وقت میں ریکارڈ میں موجود ہے تو میں اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہوں گا کہ وہ آپ کو خط دکھا دیں، اور وہ اس میں باقاعدہ ان کا نام دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اب جو ہے وہ انہوں نے بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اب عمران خان آصف زرداری پر الزام عائد کر رہے ہیں اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ان الزامات کا جو ہے وہ تمام پہلوؤں سے جائزہ لیا جا رہا ہے اور قانونی ماہرین اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس معاملے کو اتنا ہلکا نہیں لیا جائے گا اور اس حوالے سے قانونی کارروائی ضرور کی جائے گی اور عدالت سے بھی رجوع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو وہ کہہ چکے ہیں کہ آصف زرداری ان کے بندوق کی نوک پر ہیں، اور عمران خان نے اور حالیہ الزامات عائد کر کے نہ صرف آصف علی زرداری بلکہ ان کی فیملی کی جو زندگیاں ہیں ان کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان اور حواریوں کے دہشت گردوں کی سہولت کاری کے دستاویزات تاریخ کا آج بھی حصہ ہے، یعنی وہ معاہدے جن پر دستخط کیے گئے۔ ایک معاہدہ ایسا تھا جن پر جو ہے وہ حیران کن طور پر جنرل فیض نے دستخط کیے تھے، اور وہ بھی اگر معاہدہ میرے ریکارڈ میں کہیں ہمارے موجود ہے تو میں اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ جی عمران خان نے دہشت گردوں کو رہا کیا اور جو سیاسی ورکر تھے یا جو ان کے سیاسی مخالفین تھے یا جن کا تعلق حزب اختلاف یا PDM سے تھا ان کو جیلوں میں بند کیا، اور نہ صرف ان کو بلکہ ان کی خواتین کو بھی جیلوں میں بند کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران نے جو ہے وہ عمران نے خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیا، یعنی دہشت گردی اتنی منظم ہوئی جب سے PTI کی حکومت خیبر پختونخوا میں آئی ہے، تب سے اتنی منظم ہوئی کہ آج خیبر پختونخوا کے عوام کو مجبوراً سڑکوں پر نکلنا پڑا ہے۔ ناظرین، اب جس طرف میں جا رہا ہوں یہ ہے وہ ثبوت جس کی بنیاد پر عمران خان نے آصف علی زرداری پر اپنے قتل کی سازش کا الزام عائد کیا ہے۔ بہت بڑا الزام، بہت حیران کن الزام، اتنا بڑا حیران کن الزام کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ تھوڑی دیر کے لیے دہل جائیں گے، آپ کے دلوں میں بھی خوف پیدا ہوگا۔ وہ الزام یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عمران کو سوچنا چاہیے کہ اگر بیوی کے خواب میں کوئی چیز آئے تو اس کی بنیاد پر ٹی وی پر بیٹھ کر کسی پر الزام عائد نہیں کیا جاتا،
کیونکہ خوابوں کو عدالتوں میں ثابت نہیں کیا جا سکتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب پنکی پیرنی نے دیکھا کہ آصف زرداری ان کے قتل کی سازش کر رہے ہیں، ان کے قتل کے لیے کسی کو پیسے دے رہے ہیں، اور پورا اس کو ویژولائز کیا گیا، انہوں نے اچھے طریقے سے دیکھا، اور اس کے بعد پھر عمران خان کو آگاہ کیا، اور عمران خان نے جو ہے وہ جھولے لال کر دیا۔ اب اس سے زیادہ بے وقوفی کی انتہا اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی پنکی پیرنی جس کی حقیقت ظاہر ہو چکی کہ ایسے لوگ یعنی جو روحانیت کی بات کرتی ہے، اور اس نے عدت کے دوران نکاح کیا، فاسد نکاح کیا، اور نکاح کے بعد پھر نکاح کیا، اور اس شخص کے ساتھ نکاح کیا جس کو پہلے اپنی بہن دینا چاہ رہی تھی، پھر اس بندے کو اپنی 25 سالہ بیٹی کے ساتھ شادی کروانا چاہتی تھی، اور پھر اس نے خود صرف یہ جھوٹ بول کر شادی کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں عمران خان سے شادی کروں، اور اس بنیاد پہ اس نے اپنے شوہر خاور مانیکا سے طلاق لے کر اور دوران عدت یعنی اتنا اس خواب کو عملی جامہ پہنانا چاہ رہی تھی کہ جو ہے وہ دوران عدت ہی انہوں نے عمران خان سے نکاح کر ڈالا، اور پھر حق زوجیت بھی ادا کیا، اور پھر وہ زوجیت کا جو حق تھا وہ پھر زنا بن گیا۔ اور ایسے لوگوں اب میں کیا کہوں کہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ جن کو ISI کا ایک میجر پیر بن کے مرشد بن کے اور ان کو جو ہے ان کے ساتھ کھیل رہا ہو اور ان کو بے وقوف بنا رہا ہو اور ان کے ہاتھوں سے کرپشن کروا رہا ہو، اور وہ یار مطلب کبھی کبھی لفظ جو ہے نا الجھ جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی عقل پہ جب پردے پڑ جاتے ہیں نا تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک کہاوت ہے کہ جب رب ناراض ہوتے ہیں نا تو وہ عقل چھین لیتے ہیں، وہ کسی کو بندوق یا گولی یا تلوار نہیں مارتے، بس عقل پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، بس ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم الزامات جو عائد کر رہے ہیں ان الزامات کی حقیقت کیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین اہم ترین جو معاملہ ہے وہ ہے عام انتخابات کا۔ تو اس وقت جو سچویشن ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ملاقات ہوئی تھی، اپنا پے در پہ ملاقاتیں ہوئیں، یعنی ملاقاتیں ہوئیں اب اپنا آصف زرداری کی شہباز شریف سے، پھر آصف زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے، پھر مولانا فضل الرحمان آصف زرداری کی شہباز شریف سے، اور اس کے بعد وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ انتخابات ابھی نہیں ہو سکتے۔ ابھی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ جب تک ڈیجیٹل جو ہے وہ مردم شماری مکمل نہیں ہوتی، اس کے بنیاد پہ جب تک حلقہ بندیاں نہیں ہوتی تب تک نہیں ہو سکتے۔ اور ویسے بھی اس وقت جو فائنینشیل ایمرجنسی ہے اور جب ملک کے معاشی حالات بد سے بدتر ہو چکے ہوں تو ایسی صورتحال میں جو پارلیمنٹ ہے اس کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے۔ اب کب تک دی جا سکتی ہے یہ کچھ نہیں پتا، اور کم سے کم پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات تو نہیں ہو رہے۔ یہ انتہائی اہم اور قابل بھروسہ ذرائع نے پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات فی الحال نہیں ہو رہے، اور نیشنل اسمبلی کے جن حلقوں 33 حلقوں پر انتخابات ہو رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں حکومت کو واضح اکثریت حاصل ہو سکے، اور اس اکثریت کو مد نظر رکھتے ہوئے انتخابات کی توسیع کا فیصلہ کیا جا سکے۔ مطلب اس چیز کو آپ ذہن میں رکھ لیں، اس وقت آئین وائن کچھ نہیں ہے بھائی، اس وقت ملک کے مالی حالات خراب ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جنہوں نے اپنی سیاست داؤ پہ لگا دی ہے، کیا وہ چاہیں گے کہ جب تک ان کو سیاسی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، جب تک وہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہوتے، جب تک وہ عوام میں سرخرو ہو کر نہیں جا سکتے، تب تک وہ پارلیمنٹ چھوڑ دیں گے، وہ حکومت سے الگ ہو جائیں گے؟ اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ فی الحال آپ کا راستہ اس طرف ہے، ہمارا راستہ اس طرف ہے، آپ ہمارے معاملے میں ٹانگ نہ اڑائیں، ہم آپ کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے، ہمیں جو کچھ کرنا ہے ہمیں کرنے دیں، ملک کو بچانا ہے تو بچانے دیں، اور ٹوٹلی آپ اے پولیٹیکل ہو جائیں۔ اور اگر عمران خان کا آپ نے ساتھ دینا ہے تو پھر ہماری پالیسیز کیا ہوں گی وہ آپ کو ہم نے کر کے دکھا دیا کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایم این ایز تھے ان سب کے استعفا ہم نے منظور کر کے دکھا دیے۔
تو بہرحال اس وقت جو کشمکش ہے وہ شدید ہو چکی ہے اور صورتحال انتہائی نازک ہو چکی ہے. جس طرح مریم نواز آج آئی ہیں اور مریم نواز نے جس طرح کہا کہ وہ کردار جنہوں نے نواز شریف کو جو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا، جنہوں نے نواز شریف کو نااہل کیا، وزارت عظمیٰ سے ہٹایا، پارٹی کے عہدوں سے ہٹایا، یہاں تک کہ انہیں پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا، ان تمام کرداروں کو ہم نہیں بخشیں گے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنی حکومت خود توڑی اور اب روتا بھی خود ہے. یعنی یہ وہ بندہ ہے جو پہلے استعفے مانگنے کے لیے ضد کرتا ہے اور پھر جب استعفے منظور کروانے کے لیے ضد کرتا ہے، اور پھر جب استعفے منظور ہو جاتے ہیں تو پھر اس پہ روتا ہے کہ ہمارے استعفے منظور کیوں ہوئے. پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنے پہ روتا ہے اور بعد میں پھر اسمبلیاں تحلیل کر چکنے پر روتا ہے. یعنی وہ بندہ جس کا کوئی پولیٹیکل ویژن نہیں ہے. تو اس مرحلے پر میں ایک مطالبہ اور ضرور کروں گا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو سابق وزیر اعظم ہی صحیح سمجھ کر اور وزیر آباد کے حملے کو تھوڑی دیر کے لیے حقیقی حملہ سمجھ کر اس کو جو ایکس پرائم منسٹر کی سیکیورٹی ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی سیکیورٹی بڑھا کے دے دیں. ایسا نہ ہو کہ کل کوئی ٹچا کوئی حرکت کر لے اور اس کے الزام میں پھر اہم ترین شخصیات کو جیل جانا پڑے یا اس کو نتائج بھگتنے پڑے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.